नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अर्रहमा इस्लामिक सेंटर की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम 18वां पारा जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पारा नंबर 19 से आगाज़ करेंगे सूरह फुरक़ान। इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को इस्लाम के लिए खोल दें, हम जो कुछ भी पढ़ें, सीखें, समझें, उस पर अमल पैरा हो सकें, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा कर दें, आमीन। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 21। और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। इन लोगों ने अपने आप को ही बहुत बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी कर ली है। जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन इन गुनाहगारों को कोई खुशी ना होगी और वो कहेंगे कि ये महरूम ही महरूम किए गए। यानी ज़ाहिर है वो इस वक्त फ़रिश्तों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है फ़रिश्ते इंसान को मौत के वक्त नज़र आते हैं और जब फ़रिश्ते नज़र आ जाएंगे तो फिर उनको खुशी नहीं होगी, उनके लिए सिर्फ हसरत और अफसोस रह जाएगा। इससे अगली आयत में क्या है कि और उन्होंने जो जो आमाल किए थे हमने उनकी तरफ बढ़कर इन्हें बरागंदा ज़र्रों की तरह कर दिया, यानी उनको नेस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया उनके अमाल को। अलबत्ता उस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, उस दिन सही तौर पर मुल्क यानी बादशाहत सिर्फ रहमान का ही होगा और ये दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, हाय काश कि मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती, हाय अफसोस काश कि मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, इसने तो मुझे उसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी। और शैतान तो इंसान को उस वक्त पर दगा देने वाला है और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बाज़ गुनहगारों को बना दिया है और तेरा रब भी हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफ़ी है। और काफिरों ने कहा कि इस पर कुरान सारा का सारा एक साथ ही क्यों ना उतारा गया। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इससे हम आपका दिल कवी रखें। हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़कर ही सुनाया है और ये आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा तौजीह आपको देंगे। जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नुम की तरफ जमा किए जाएंगे वही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और इनके हमरा उनके भाई हारून को उनका वजीर बना दिया और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुटला रहे हैं। फिर हमने इन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया। और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए इन्हें निशान इबरत बना दिया और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक आज़ाब मुहैया कर रखा है। और आदियों और समूदियों और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से आते जाते हैं, इन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई, क्या ये फिर भी इसे देखते नहीं। हकीकत ये है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना तो उन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये जब अजाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह से भटका हुआ कौन था। क्या आपने इसे भी देखा है जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है? क्या आप इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं वो तो नीरे चौपायों जैसे हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा भटके हुए। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को किस तरह फैला दिया है? अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता। फिर हमने आफताब को इस पर दलील बनाया, फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया
اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ اور ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے لیے پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور ماہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور یہ ہے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ یہ عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ سوائے حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ مقام ہے، عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا پکارنا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہے۔ جی الحمدللہ یہاں ہماری سورہ فرقان کمپلیٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سورہ شعراء کا آغاز کریں گے۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی، جھک جاتی،
اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روح گردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر اور میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعونیوں کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا۔ آپ نے غصے میں اس کو ہٹانا چاہا لڑائی کرنے سے، لیکن وہ ہٹا نہیں، آپ نے مکہ مارا اور وہ بندہ وہاں موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ جب میں فرعون کے پاس واپس جاؤں گا تو وہ اس کیس میں مجھے پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جناب باری نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا کہ جب کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی میں نے انجانے میں یہ قتل کیا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا ہی وہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ سوال جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو یقیناً تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں، کوئی دلیل لے آؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی، یہ تو کوئی بہت بڑا دانا عقل مند جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں، پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تو تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا، جو تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دیں اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، یقیناً ہم غالب ہی رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈالی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا کہ قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر مخالف سمتوں پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، جادوگروں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بنا پر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی دے کر
راتوں رات میرے بندوں کو وہی دی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کے لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر ہمیں سخت غضبناک اور یہ ہمیں اس پر سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، ہمیں ان سے چکنا رہنا ہے۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔ پھر وہ اور سب دوسروں ان کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور اس میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو، جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے سچے اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہبری فرماتا ہے۔ اور میرا ذکر خیر پچھلی لوگوں میں باقی رکھ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کر، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست ہے۔ اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا، یعنی ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے، تو ہم پکے سچے مومن بن کر آتے۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یقیناً آپ کا پروردگار وہی غالب مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، میری بات ماننی چاہیے۔ میں تم میں سے کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے پاس ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ قوم نے جواب دیا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو رذیل یعنی کمزور اور غریب لوگ، رذیل قسم کے لوگوں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تمہیں شعور ہو تو۔ میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں، یعنی میں ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں نکالوں گا، میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ آپ نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تم مجھ میں اور ان میں کوئی تعلق باقی نہ رکھ، قطعی فیصلہ کر دے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی۔ بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے تھے ہی نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان میں سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے،
کیا تم ایک ایسے ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کیجئے یا واعظ کہنے والوں میں نہ نہ ہوں، ہم پر یکساں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں یا نہ واعظ کریں، یعنی ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں، ان پر ہم پر برابر ہے۔ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، چونکہ عادیوں نے حود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور اس میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور مہربان۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو پس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں ہے تو کوئی معجزہ لیا۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ہے۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفت کر لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں یعنی اس کی پنڈلیاں کاٹ دیں، پس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے والوں کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ پس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مہ برسایا، بس بہت ہی برا مہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر اور خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ نہ آپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو اور سیدھی ترازو تولا کرو، اور لوگوں کی چیزیں ان کو کم کر کے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم جیسا ہی انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کہ اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو
تو بنی اسرائیل نے حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی آدمی پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے بابر کروانے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس کا انکار داخل کر دیا ہے، اور جب تک دردناک عذابوں کو دیکھ نہ لیں ایمان نہیں لائیں گے، پس وہ عذاب ان کو اچانک آ جائے گا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ پس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو یہ جو کچھ بھی برت رہے ہیں اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ان کو ملے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، اور نہ وہ اس قابل ہیں، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجیے، اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے۔ جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے، اگر یہ تو لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ اچٹتی ہوئی سنی سنائی باتیں پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیان پر سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ جی الحمدللہ سورہ شعراء کمپلیٹ ہو گئی۔ سورہ نمل بھی مکی صورت ہے اور اس کی 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی واضح اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ یاد ہوگا جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سیک تانپ لو، یعنی ہاتھ سیک لو۔ سردی کا موسم تھا اور اس وجہ سے کہا کہ میں آگ لاتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب با حکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح گویا کہ وہ سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اور اس برائی کے پیچھے، تو میں بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور ان دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں۔ بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا
ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے وہ کوئی صریح دلیل پیش کرے، یعنی وہ کہاں غائب ہے اس کی وجہ بتائے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس ہدہد نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت تو بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا دیے اور صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے سردارو، میری طرف ایک بابرکت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا میری قوم کے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تمہاری موجودگی نہ ہو اور تمہاری رائے نہ ہو۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ ہم انہیں ایک ہدیہ بھیجتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں آپ کے پاس یہ لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں اسے آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی ایک جن نے کہا کہ میں اس محفل کے برخاست ہونے تک لے آؤں گا، جبکہ دوسرا جن جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ تو آپ نے اس کو جب موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نا شکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو نا شکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ، بزرگ اور غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پاتی ہے یا اس میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے، یعنی یہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس نے کہا کہ کیا ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تو گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا کہ ہم مسلمان تھے، انہوں نے اسے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، یعنی وہ بہت خوبصورت کانچ کا بنا ہوا ایک محل تھا، تو یوں لگتا تھا جیسے پانی پر محل بنا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں اور فرمایا کہ شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں مچا رہے ہو؟
تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کر رکھا تھا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں کو ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کر دیں گے، اور ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے مکر خفیہ تدبیر کی اور وہ اسے سمجھنے والے نہ تھے۔ ہم نے بھی یہ نہیں خفیہ تدبیر کی جس کو یہ سمجھنے والے نہ تھے۔ آپ دیکھ لیں ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا، اور یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کرو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے بھی تم پھر بھی بدکاری کر رہے ہو؟ کیا یہ بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب سوائے اس کے کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے ہی پاک باز بن رہے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والے میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان میں ایک خاص قسم کی بارش برسا دی گئی۔ پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ الحمدللہ یہاں ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارہ نمبر 20 پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے، قرآن پاک کی برکتیں رحمتیں ہم پر نازل فرمائے، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہماری بخشش فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔